औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह के इस किताब का हम आखिरी हिस्सा बयान करेंगे। कल हम लोगों ने इस हवाले से बयान किया था जैसे कि उसूल दीन और फ़ुरूए दीन ये तमाम ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अक़ाइद और हमारे आमाल मौजूद हैं कि जिनके हवाले से मैंने जो पिछली वाली ऑडियो है उसमें बयान किया था और आज उनकी इम्तियाज़ात और ख़ुसूसियात को बयान किया जाएगा। इस्लामी तालीमात में जिस तरह निज़ाम इबादात बेशुमार ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ का हामिल है, इसी तरह निज़ाम मामलात में भी बेशुमार ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ात पाए जाते हैं कि जिनमें से सिर्फ़ बाज़ का तज़किरा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इबादात और मामलात का बुनियादी फ़र्क ये है कि इबादात में क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत ज़रूरी है, लेकिन मामलात दुनिया खुदा से गाफिल होकर और दुनियादारी की बुनियाद पर भी अंजाम दिए जा सकते हैं। इबादात की नीयत में ज़रा मिलावट या रियाकारी पैदा हो जाए तो अमल बातिल हो जाता है, लेकिन मामलात में ऐसा हरगिज़ नहीं। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भी अंजाम पा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मामलात की दुनियादारी भी क़वानीन से यकसर आज़ाद नहीं, बल्कि इसमें भी बेशुमार पाबंदियाँ पाई जाती हैं कि जिनके बग़ैर मामले की सेहत का कोई इम्कान नहीं। इस्लामी फ़ुक़हा ने इल्मी एतबार से मामलात को भी दो तरह के हिस्सों पे तक़सीम किया। बाज़ मामलात दो तरफ़ा होते हैं कि एक फ़रीक़ ईजाब करने वाला होता है और दूसरा मामले को कबूल करने वाला, जैसे कि तिजारत और निकाह वग़ैरह। और दूसरे मामलात बिल्कुल एक तरफ़ा होते हैं कि वहाँ किसी कबूल करने वाले की ज़रूरत नहीं, जैसे तलाक़ या वक़्फ़ वग़ैरह के ये उमूर एक तरफ से अंजाम पाते हैं और उनमें किसी के कबूल करने की शर्त नहीं होती। पहली किस्म को उक़ूद कहा जाता है और दूसरी किस्म ईक़ाआत, लेकिन इजमाली तौर पर दोनों को मामलात में ही शामिल किया जाता है और मामलात का दायरा उसी तरह वसी हो जाता है कि जिस तरह अक़ाइद में वो अक़ाइद भी शामिल थे कि जिन पर इस्लाम का दारो मदार था, और वो अक़ाइद भी कि जिनके बग़ैर इंसान एराब की तरह मुसलमान तो कहा जा सकता था लेकिन साहिब ईमान नहीं कहा जा सकता था। पहला है तफ़रक़े हलाल व हराम। दुनिया के निज़ामों में आम तौर से ये ख्याल किया जाता है कि कारोबार की दुनिया हलाल और हराम से बालातर है। तिजारत पैसा कमाने का एक ज़रिया है, चाहे जिस चीज़ की तिजारत की जाए सिर्फ दूसरे अफराद के हक़ में जुल्म न होने पाए, लेकिन इस्लाम का कानून ऐसा नहीं। वो पैसे से ज़्यादा दूसरी जिहाद को अहमियत देता है और उसकी नज़र में कोई ऐसा मामला जायज़ नहीं कि जिसमें ज़ाती तौर पर कोई ऐब पाया जाता हो या इससे समाज के फासिद होने का अंदेशा हो। मिसाल के तौर पर कहबा खाने को दुनिया के निज़ाम जायज़ करार दे सकती है, लेकिन इस्लाम नहीं। इससे इंसानी शराफत और इफ़्फ़त के तबाह और बर्बाद हो जाने का शदीद तरीन ख़तरा है। चुनांचे इस्लाम ने तिजारत की दुनिया में भी हस्बे ज़ैल मामलात को हराम करार दिया। पहला कि ज़ाती तौर पर नजिस करार पा जाने वाले अशिया की तिजारत, जैसे शराब, गैर शिकारी कुत्ता, सूअर और मुर्दार की तिजारत। दूसरा गस्बी माल की तिजारत को कि ये दूसरे को नुकसान पहुँचाने वाले के मुतरादिफ है। तीसरा कि जिस माल की समाज में कोई कीमत ना हो उसकी तिजारत की ये खुल्लम खुल्ला हराम खोरी है। पाँचवा अगला ये कि जिस माल का कोई फ़ायदा सिवाय हराम के ना हो, कि जैसे आलाते लहव लाभ और कमारबाजी। अगला है सूदी मामलात के सूद खुद भी मुफ्तखोरी और हराम खोरी की ही एक वाज़ेह किस्म है। दूसरी हेडिंग है अखलाकियात की। तिजारत की दुनिया मालियात की दुनिया है, लेकिन इस्लाम ने इसे भी अखलाकियात के दायरे में महदूद कर दिया है और इसकी नज़र में मालियात से ज़्यादा अहमियत अखलाकियात की है। माल इंसानी शराफत की पहचान नहीं, लेकिन अखलाक इंसानी अज़मत की निशानी यकीनन है। अखलाकियात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ैल में इस्लाम ने हस्बे ज़ैल अंदाज की तिजारत को मकरूह करार दिया है। पहला बेचने वाले का अपने माल की तारीफ़ करना
اور خریدار کا برائی کرنا کی پہلی قسم میں دھوکے کا خطرہ ہے اور دوسری میں رنجش اور دل آزاری کا۔ دوسرا ہے کہ مسلمان بھائی کے معاملے میں دخل دینا اور دام بڑھا کر جنس پر قبضہ کر لینا کہ اس طرح مالیات کے فائدے کے ساتھ اسلامیات کا بھی نقصان ہے۔ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان تجارت کرنا کہ وقت عبادت الہی اور دعا کا ہے اور اس میں بندے کا رخ خدا کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ کاروبار کی طرف۔ معاملات میں قسم کھانا کہ ذات پروردگار اس بات سے بلند تر ہے کہ اسے پیسہ کمانے کا ذریعہ قرار دے۔ آخری کہ ایسے مقام پر سودا کرنا کہ جہاں عیب معلوم نہ ہو سکے کہ اس طرح فریب کاری کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے طرفین کے شرائط۔ اسلام اس بات سے ہرگز راضی نہیں کہ معاملات کو دنیاوی معاملہ قرار دے کر جس طرح چاہے اجناس کا تبادلہ کر لیا جائے۔ وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر طرفین میں ایسے شرائط کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کے بعد کسی طرح کا فساد نہ پیدا ہونے پائے۔ مثال کے طور پر طرفین کو بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ بچے کے معاملے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کی حیثیت ایک وسیلہ اور ذریعے کی نہ ہو۔ نابالغ مستقل طور پر معاملہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ اسے احکام کا موضوع بنایا گیا ہے۔ طرفین کو عاقل ہونا چاہیے۔ دیوانوں کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ کہ مغربی معاشروں میں بندروں اور کتوں کو بھی تاجر یا خریدار بنا دیا جاتا ہے۔ طرفین کو ہوش مند بھی ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ کرنے والے دونوں اطراف عاقل ہیں، دیوانے نہیں، لیکن مالیات کا شعور نہیں رکھتے تو اسلام انہیں معاملہ کرنے کا حق نہیں دیتا کہ اس طرح یا دونوں کا مال نقصان ہوگا یا ایک فریق دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے سارا مال لوٹ لے گا۔ قصد اور ارادہ معاملات کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ ہنسی مذاق کا معاملہ تجارت کے بجائے مستقبل میں منافرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا طرفین کو ہوش و حواس اور قصد اور ارادے کے ساتھ سودا کرنا چاہیے۔ اور آخری ہے اختیاری مجبوری کی حالت میں معاملہ صحیح نہیں۔ معاملے کے لیے اختیار اور آزادی کا ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے اختیار سے مال دے اور اپنے اختیار سے ہی قیمت کا تعین کرے۔ چوتھا ہے اموال کے شرائط۔ اسلام نے طرفین معاملے کی طرح خود اموال میں بھی چند شرائط کا ہونا ضروری قرار دیا ہے کہ ان کے بغیر مال قابل تجارت نہیں ہے۔ پہلا یہ کہ مال کی مقدار معلوم ہو اور قیمت بھی معلوم اور معین ہو۔ دوسرا کہ بیچنے والا قبضہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ مفت خوری نہ ہونے پائے۔ تیسرا وہ جملہ خصوصیات واضح ہوں کہ جن کی وجہ سے قیمت میں فرق ہو سکتا ہے۔ چوتھا کہ مال پر دوسرے کا حق نہ ہو کہ اس طرح اس کی حق تلفی ہو جائے گی اور آخری یہ کہ جس شے کو فروخت کر رہا ہے وہ کوئی واقعی چیز ہو، ورنہ صرف منافع اور استفادے کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ پانچواں ہے اختیار فسخ۔ اسلام نے معاملات کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ انتظام بھی کیا ہے کہ جہاں کسی طرح کے فساد کا اندیشہ تھا وہاں پر معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے تاکہ معاملہ مکمل آزادی، رضامندی اور دیانتداری کے ساتھ انجام پائے اور کسی طرح کا نقص یا عیب نہ پیدا ہونے پائے۔ اسلامی فقہ میں حسب ذیل قسم کے اختیارات پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے اختیار مجلس۔ انسان نے جس مقام پر سودا کیا ہے اگر اسی وقت اسی مقام پر معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ دوسرا ہے اختیار خسارہ۔ اگر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ عام معاملات کے اعتبار سے اس معاملے میں کوئی خاص نقصان ہو رہا ہے تو اسلام نے اس کو حق دیا کہ معاملے کو ختم کر دے چاہے اس میں کوئی شرط نہ کی ہو، بشرطے کہ عام طور سے لوگ اس شرط کو ضروری سمجھتے ہوں۔ تیسرا ہے اختیار شرط۔ اگر معاملے میں پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ طرفین یا کسی ایک فریق کو فسخ کرنے کا اختیار ہوگا تو پھر اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چوتھا ہے اختیار فریب کاری۔ اگر کسی فریق نے ملاوٹ یا کسی اور ذریعے سے دوسرے فریق کو دھوکہ دیا ہے تو اسلام اسے معاملے کو فسخ کر۔ پانچواں ہے اختیار عیب۔ اگر معاملے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ جنس میں عیب پایا جاتا ہے تو خریدار کو معاملے کو فسخ کر دینے کا اختیار حاصل ہے۔ چھٹا اختیار غصبیت۔ اگر معاملے کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ سارا مال مالک کا نہیں ہے بلکہ کچھ حصہ غصبی ہے تو خریدار اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے۔
سارا مال غصبی ہو تو معاملہ پہلے ہی سے باطل ہے، اس کو فسخ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتواں ہے اختیار رویت۔ اگر خریدار نے مال کو دیکھنے کے بعد محسوس کیا کہ اس میں مطلوبہ صفات نہیں پائے جاتے تو پھر اس کو بھی فسخ کر دینے کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موارد ہیں کہ جہاں اسلام نے معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کسی طرح کی فریب کاری یا بددیانتی نہیں چاہتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاملات کی دنیا میں بھی انسان انسان رہے اور مسلمان ہے تو مسلمان رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت کا منہ دیکھ کر انسان انسانیت یا شرافت نفس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس طرح مال کا فائدہ اور مال کی بربادی بن جائے۔ چھٹا ہے لحاظ مستقبل۔ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ معام تمام ہو گیا تو پھر بات تمام ہو گئی۔ اب انسان کو جس طرح بھی ہو اس معاملے کو برداشت کرنا پڑے گا، بلکہ اس نے اگر ایک طرف اختیارات کی فہرست بنا دی ہے تو دوسری طرف اقالے کا قانون بھی بنا دیا کہ بیچنے والا یا خریدنے والا اگر اپنے معاملے سے پشیمان ہو جائے تو اسے اختیار ہے کہ معاملے کو ختم کر سکے، اور دوسرے فریق کو چاہیے کہ اس کے اس مطالبے کو قبول کرے جس طرح کہ پروردگار بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ اگر انسان اس ضد پر قائم رہ جائے کہ اب کوئی بات قبول نہیں ہوگی تو اسے روز قیامت کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر پروردگار نے بھی یہی فیصلہ کر دیا کہ اب غلطی ہو چکی ہے اور جہنم لازم ہو چکا ہے، لہٰذا اب کوئی بات سنی نہیں جا سکتی ہے، تو پھر انسان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ اگر پروردگار سے ایسے برتاؤ کی توقع رکھتا ہے تو اسے بھی بندگان پروردگار کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ ساتواں ہے حق شفعہ۔ اسلام نے اپنے معاملات میں اس قدر اخلاقیات کو شامل کیا کہ اگر ایک مال میں مختلف افراد شریک ہیں اور ایک شریک اپنے حصے کو بیچنا چاہتا ہے تو اور اسے یہ آزادی نہیں ہے کہ جس طرح چاہے فروخت کرے اور نیا خریدار پرانے شریک کا شریک بن کر اسے اذیت پہنچائے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر پرانا شریک کے مال کو اسی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہے جس قیمت پر دوسرا شخص خرید رہا ہے تو اس کا حق مقدم، اس لیے کہ اس کو نئے خریدار کو برداشت کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ لہٰذا اسلام نے اس طرح یہ چاہا کہ مالک کا مال ضائع نہ ہو اور اسے پوری قیمت مل جائے، اور دوسری طرف یہ چاہا کہ پرانا شریک کسی بھی نئی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، لہٰذا اسے بھی یہ اختیار ہے کہ وہ قیمت ادا کر کے اپنے کو نئی مصیبت سے بچا لے۔ آٹھواں ہے حرمت عقل مال بالباطل۔ اسلامی معاملات کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام نے ناجائز طریقے پر مال کے استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ مال ملکیت میں داخل ہو تو صحیح راستوں سے داخل ہو، ملکیت سے خارج ہو تو صحیح اصول کے ذریعے خارج ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے لاکھوں روپے کی ہبہ اور ہدیے کو جائز قرار دیا ہے لیکن سود کے ایک پیسے کو بھی حرام۔ اس کی نگاہ میں سود کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلا تجارتی سود کہ جہاں کسی مال کو اسی مال کے عوض اضافے کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے قرضی سود کہ جہاں ایک مقدار میں مال دے کر اس سے زیادہ مقدار میں واپسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب معاوضے میں برابر کا مال واپس لے لیا گیا ہے یا قرض میں پوری رقم واپس لے لی گئی تو اب اضافے کا مطالبے کا کیا جواز ہے، اور اس اضافے کے مقابلے میں صاحب نے کیا دیا ہے جس کے عوض میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس نے کم سے کم اس خطرے ہی میں حصہ لیا ہوتا کہ اگر مال ضائع ہو گیا یا تجارت میں نقصان ہو گیا تو صاحب مال اس کا ذمہ دار ہوگا، تو اسے اس خطرے کا معاوضہ دے دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ مضاربہ میں ہوتا ہے جہاں ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور ایک شخص کی محنت اور فائدے میں دونوں حصے دار ہوتے ہیں، لیکن نقصان کو صاحب مال برداشت کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مالک کاروبار کرنے والے کے فائدے میں شریک ہوتا ہے تو یہ شرکت اس خطرے کا نتیجہ ہے کہ جو اس نے خسارے کے صورت میں مول لی، ورنہ مکمل مال واپس لینے کے بعد اضافے کا کوئی قانونی جواز نہیں، جبکہ اضافہ دوسرے کی محنت سے ہوا ہے اور مال محفوظ رہنے کی صورت میں اضافہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ نواں ہے ایجاب اور قبول۔ اسلام کا بنیادی قانون یہ ہے کہ معاملات کو ایجاب و قبول کے ذریعے انجام پانا چاہیے۔ اس نے تجارت وغیرہ جیسے مالی مسائل میں ایجاب و قبول کی لفظی شرط کو ہٹا دیا اور دنیا کے مالی معاملات کو
معتبر قرار دے دیا ہے۔ تو جہاں زندگی اور نسلوں کا مسئلہ ہے وہاں اس سہولت کی اجازت نہیں۔ یہ شرط کر دی ہے کہ نکاح اور طلاق جیسے مسائل کو ایجاب اور قبول ہی کے ذریعے انجام پانا چاہیے، اگرچہ کہ ان کا تعلق بھی معاملات ہی سے ہے، لیکن یہ معاملات وہ نہیں کہ جہاں اختلاف اور فساد کا تعلق صرف مال دنیا سے ہو۔ یہاں فساد کا تعلق انسان کی عزت و آبرو، نسلوں کی تباہی بربادی سے ہے۔ لہٰذا اسلام نے ضروری سمجھا کہ الفاظ کو درمیان میں لایا جائے اور الفاظ بھی اشارہ کنایہ والے نہ ہوں، تاکہ بات کو پوری صراحت اور پوری یقین کے ساتھ کہا جائے اور کسی طرح کا شک و شبہ نہ پیدا ہونے پائے کہ شک یا اختلاف زندگیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے کہ میاں بیوی راضی ہوں تو قاضی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے یہ بات وہاں صحیح ہوتی ہے کہ جہاں مقصد خواہشات کی تسکین اور تکمیل ہونا ہے، لیکن جہاں نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہو اور پوری زندگی کو ایک رشتے میں مقید کیا گیا ہو، وہاں ایسے الفاظ بہرحال ضروری ہیں کہ جو رشتے کو طرفین واضح کریں اور دونوں کو ان کی ذمہ داری سے باخبر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کام نکل جانے کے بعد مرد یہ کہے کہ میرے ذہن میں کسی مہر یا دوسری ذمہ داری کا تصور بھی نہیں تھا، اور عورت یہ کہے کہ میں نے تو اپنا سارا وجود اس لیے آپ کے حوالے کیا کہ میرا خیال تھا آپ اپنی کل کائنات میرے حوالے کر دیں گے۔ اسلام نے چاہا کہ الفاظ کے ذریعے بات کو بالکل واضح کر دیا جائے تاکہ کسی طرح کی اختلاف یا مکاری کو فروغ نہ حاصل ہونے پائے۔ اس مقام پر اسلام نے ایک اور احتیاط برتی ہے کہ اگر عقد کرنے والے زندگی کے تجربات سے ناآشنا ہیں تو انہیں تجربہ کار افراد کا سہارا دے دیا جائے تاکہ وہ کسی طرح کا دھوکہ نہ کھانے پائے۔ کھلی ہوئی بات ہے، عقد کے موقع پر طرفین کے پاس جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تجربات کم، اور بزرگان خاندان کے پاس تجربات زیادہ ہوتے ہیں اور جذبات کم۔ لہٰذا اسلام نے چاہا کہ نہ صاحب معاملہ کے جذبات پامال ہوں اور نہ ہی بزرگوں کے تجربات سے محروم رہنے پائے۔ اب چونکہ عورت کے وجود میں جذبات زیادہ ہیں اور ایجاب و اقدام کا کام اسے انجام دینا ہوتا ہے، لہٰذا اسلام نے احتیاط کا راستہ یہ اختیار کیا کہ لڑکی کنواری ہے تو باپ یا دادا سے اجازت ضرور لے، تاکہ ان کے پاس تجربات اور حیات بھی ہیں اور وہ جذباتی طور پر اپنی بچی کے لیے بہترین اور خوشگوار زندگی کے خواہش مند بھی۔ اسی طرح اس کی زندگی جذبات کے طوفان میں بہنے سے محفوظ ہو جائے گی، ورنہ اگر وہ ازدواجی زندگی کا تجربہ کر چکی ہے اور طلاق یا بیوگی کی منزل سے گزر چکی ہے تو اب اسے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں اور وہ صرف اپنی پسند سے عقد کر سکتی ہے۔ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ اس نے ذاتی تجربے کو بزرگوں کے مشورے کا قائم مقام بنا دیا ہے، اور یہ بات ہے کہ تجربہ مشورے سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ 10واں ہے معتدل بنیادیں۔ اسلام نے اپنے تمام معاملات میں اس نقطے کو بھی پیش نگاہ رکھا ہے کہ کوئی قانون بے بنیاد نہ ہو اور جو بنیاد قرار دی جائے وہ معتدل اور متوازن ہو۔ چنانچہ اس نے نکاح کے واسطے بھی ایک معتدل بنیاد قرار دی ہے کہ کسی قسم کی عورت سے نکاح نہ ہو اور کسی قسم کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کب تک نکاح باقی رہ سکتا ہے، کب اسے توڑا جا سکتا ہے، کون سے اسباب ہیں کہ جن میں نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے، کون سے حالات ہیں کہ جہاں عورت خود بخود حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میراث میں بھی ترکے کی ایک معتدل بنیاد قرار دی گئی ہے کہ کون سے افراد وارث ہو سکتے ہیں اور کن افراد میں وراثت یا مالکیت نہیں پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اصل میراث کے لیے بھی ایک انتہائی مناسب چیز قرار دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے تمام رشتوں کا بالترتیب احاطہ کر لیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں میراث کے بھی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ بھر کا معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ فطری رشتہ ہے کہ جسے پیدا کرنے والے نے قائم کیا اور اس کے بھی 3 درجے قرار پائے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ افراد کہ جن کا رشتہ ولادت براہ راست ہے، جیسے کہ ماں باپ، اور نیچے کے طبقے میں اولاد۔ دوسرے درجے میں وہ افراد ہیں کہ جن کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے قائم ہے، جس کی بالائی طبقے میں ان کے ماں باپ ہیں اور نچلے طبقے میں ان کے بھائی بہن۔ تیسرے درجے میں وہ افراد ہیں کہ جن کا رشتہ ماں باپ کے والدین کے ذریعے قائم ہے اور ان کی دوسری اولاد شامل ہے، جیسے میت کا چچا یا ماموں۔ اس متوازن بنیاد کو قائم کرتے وقت پھر اسلام نے حالات کو
بنیاد نہیں بنایا کہ وراثت پانے والے غریب ہیں یا امیر، نیک کردار ہیں یا بد کردار، کہ اس طرح اس عالم میں منتشر ہو جائے گی اور کوئی شخص بھی وراثت نہ ہو سکے گی۔ البتہ حالات اس حد تک بدتر ہو جائیں گے کہ انسان مرنے والے کا قاتل بن جائے یا پیدا کرنے والے ہی کا منکر ہو جائے تو اسے میراث سے بہرحال محروم کر دیا جائے گا۔ کہ پہلی صورت میں مورث کو مار کر وارث بننا چاہتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، اور دوسری صورت میں وہ اس کے وجود کا قائل نہیں ہے کہ جس نے قانون اور وراثت کو بنایا ہے تو اس کے وارث ہونے کا ہی کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ غرض کہ اسلام کے جملہ احکام، عبادات، معاملات اس قدر دقیق مصالح کے حامل ہیں کہ ان کی مکمل شرح اور توضیح کے لیے کتابیں درکار ہیں۔ اس مقام پر صرف چند مسائل معاملات کی طرف ہی اشارہ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جس طرح اسلام کے عبادات کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح اسلام کے معاملات کی بھی کوئی مثال اور نظیر نہیں۔ رب کریم امت اسلامیہ کو توفیق دے کہ وہ اپنے دین و مذہب کی صحیح قدریں پہچانے، اور عالم انسانیت کو بھی توفیق دے کہ ٹھوکریں کھانے کے بجائے اسلامی تعلیمات کے سائے میں پناہ لے۔ خالق کائنات کا قانون مخلوقات کے افکار کی پیداوار سے بہرحال بہتر ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان میں اس امر کا شعور پیدا ہو جائے۔ یہاں پر ہماری کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔